अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम में किसी बीमारी को किस तरह डील करना चाहिए, बीमार होने के बाद या बीमारी से पहले भी हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि परहेज निस्फ इलाज है, यानी आधा इलाज तो परहेज से ही हो जाता है। तो परहेज करना जरूरी है, लेकिन किस चीज से परहेज किया जाए इसमें भी इतदाल जरूरी है। हराम को हलाल ना किया जाए, हलाल को हराम ना किया जाए। वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतुकुम हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम। मत तुम कहो जो तुम्हारी जबानें कहती रहती हैं कि ये हलाल है और ये हराम है। परहेज का मतलब ये भी नहीं कि इंसान हर चीज से परहेज शुरू कर दे और जिन चीजों को अल्लाह ताला ने हलाल किया उनको हराम कर ले अपने ऊपर। और इसका ये मतलब भी नहीं कि हर चीज को ही इंसान ये सोच के खाना शुरू कर दे कि अल्लाह ने पैदा की इसलिए खाना जरूरी है। तो इस मामले में हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है, आज चंद बातें उस हवाले से पढ़ेंगे। परहेज इलाज से बेहतर है। इस उसूल पर गौर करते हुए मुदर्रज झैल तजावीज पर अमल करना फायदेमंद होगा। नंबर 1, सेहत को नुकसान देने वाली ग़िज़ा से परहेज करना। हर ग़िज़ा हर शख्स को सूट नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने मिजाज मुख्तलिफ बनाए। किसी के मिजाज में ठंडक होती, किसी के मिजाज में गर्मी होती, किसी के मिजाज मुतदिल होता है। तो हर इंसान को उसके मुताबिक ग़िज़ा फायदा देती। ये बात कदीम जमाने से चली आ रही है, लेकिन अब बाकायदा इस पर रिसर्च भी हुई है और ब्लड ग्रुप्स के एतबार से ग़िज़ाओं का तयन किया गया। क्या आप सबको अपना ब्लड ग्रुप पता है? सबको नहीं पता, सबको मालूम होना चाहिए। वैसे ही मालूम होना चाहिए, खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आपको पता हो कि आपके घर वालों को मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है और आपको खून किस किस्म का देना चाहिए। ठीक है, तो एक बस छोटा सा टेस्ट होता है, वो करवा लें और अपना ब्लड ग्रुप मालूम कर लें। दूसरी बात यह है कि ब्लड ग्रुप के एतबार से जो ग़िज़ाओं की फहरिस्तें बनाई गई हैं वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल है और मुख्तलिफ डॉक्टर्स वगैरह भी आपको तशखीस कर सकते हैं जो इस चीज के माहिर हों। उसमें ग़िज़ाओं की 3 कैटेगरीज की गई, जितने भी वेजिटेबल हैं, फ्रूट हैं, मीट्स हैं वगैरह वगैरह। उसमें कुछ ग़िज़ाएं जो बेनिफिशियल है कि उस ब्लड ग्रुप को बहुत सूट करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो न्यूट्रल हैं, खा लें तब भी ठीक है, ना खाएं तब भी ठीक। कुछ ऐसी हैं जो हार्मफुल हैं, और आप अगर अपने ब्लड ग्रुप को सामने रखते हुए उन ग़िज़ाओं के नाम पढ़े तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ फला चीज खाने के बाद मेरी तबीयत कसलमंद हो जाती, या एसिडिटी शुरू हो जाती, या जिस्म में दर्द शुरू हो जाती, एलर्जीज जो होती। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप के एतबार से आप ग़िज़ाओं की फहरिस्त बना ले तो इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जिस चीज के बारे में ये पता चल जाए कि ये हार्मफुल है, ये इससे मर्ज में इजाफा होता है, तो उस चीज से बचना लाजिम है। ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। हमारा जिस्म हमारे पास अमानत है, इसको नुकसान नहीं देना चाहिए। और हम सबसे ज्यादा नुकसान किस तरह देते हैं जिस्मानी सेहत को? गलत ग़िज़ा के इस्तेमाल से। तो कोशिश करें ये जानने की कि आपको क्या सूट करता और क्या नहीं करता। और ये भी याद रखिए कि एक फार्मूला सब पे नहीं चलता, इसीलिए किसी साहिब इल्म के पास जाने की जरूरत रहती है इलाज के मामले में भी। यानी हर शख्स तबीब नहीं होता और सिर्फ चंद तिब की किताबें पढ़ के या तिब नबवी की या कुछ और किताबें पढ़ के हर एक का इलाज नहीं कर सकता। अपने मिजाज को समझने के लिए आप पढ़ते रहें, लेकिन अगर आप किसी और का इलाज करना चाहते हैं तो मतलूबा इल्म हासिल कर लें, तजुर्बा हासिल कर लें। मसलन एक चीज जिसको हम गर्म कहते हैं कि ये ठीक नहीं, उसके लिए उसको जनरलाइज नहीं करें तो सभी के लिए ठीक नहीं। कुछ लोगों को वो चीज बहुत सूट भी करती, ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ग़िज़ा के अंदर ही इलाज भी रखा है। यानी ग़िज़ा सिर्फ हमारी भूख मिटाने के लिए नहीं है, सिर्फ एनर्जी देने के लिए नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ हमारा इलाज भी है। तो जब आप कभी बीमार हो और कुछ खाने लगे और समझ ना आए कि खाना चाहिए या नहीं, तो दुआ कर लिया करें कि अल्लाह ताला इसको मेरे लिए ग़िज़ा और दवा दोनों ही बना दे। ठीक है, तो कोई भी फूड आपके लिए ग़िज़ा भी है और इलाज भी है। फायदा हुआ ना इसको, क्योंकि हम तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं ना, या फिर शुबहात का शिकार होते हैं। ऐसी बातें बनी हुई हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। तो जब जिंदगी का एक वक्त आता है जब हमारा जिस्म जो बहुत ज्यादा उसमें टॉक्सिन्स हो जाते हैं, वो गलत ग़िज़ा खा खा के जब वो अपने असरात छोड़ने लगता है, तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो परहेज ही कर लेते हैं। तो पहले से अगर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर मैं आप सबको ये होमवर्क दे दूं कि अपना ब्लड ग्रुप जाने और इस इल्म को मजीद थोड़ा सा हासिल करें, तो इट्स इंटरेस्टिंग और इससे फायदा होता है। पहली बात, ये पहला उसूल कुल्लिया कायदा ये है कि सेहत को नुकसान देने वाली ग़िज़ा से परहेज करें। महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे को जिससे वो मोहब्बत करता हो दुनिया से इसी तरह बचाता है जैसे तुम लोग अपने मरीज को खाने पीने से बचाते, और खाने की सूरत में तुम्हें उसकी तबीयत खराब होने का अंदेशा होता है। अच्छा, कुछ चीजों की एलर्जी तो बहुत मामूली होती है, लेकिन कुछ बहुत सीवियर भी होती।
تو اس کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور جس سے ایک دفعہ نقصان ہو جائے دوبارہ اس راستے پہ نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے۔ بعض بیماریوں میں پانی پینا نقصان دہ ہوتا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ کچھ عرصے سے ایک میل اور ایک ٹوٹکا ایسا ہر ایک کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے جس میں پانی پینے کے فوائد بتائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 6 گلاس اور 8 گلاس اور 1.5 لیٹر اتنا پانی تو سویرے پی لیں اور پھر اتنا پییں اور اتنا پیئیں۔ یہ نسخہ بھی سب کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ کچھ بیماریوں میں زیادہ پانی پینا نقصان دہ ہے۔ کچھ ہے اندازہ آپ کو وہ کون سی بیماری ہو سکتی؟ کڈنی ریلیٹڈ، کیونکہ بعض لوگوں کی کڈنیز ویک ہوتی ہیں، پوری طرح فنکشن نہیں کرتی۔ جب آپ ایکسٹرا پانی پی جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے میں دقت پیش آتی اور وہ نقصان دہ ہوتی۔ کچھ بیماری ایسی تھی جس میں صرف سپ پانی دیا جاتا ہے، بعض اوقات مریض کو پانی دیا بھی نہیں جاتا، صرف ٹھنڈی برف کو لے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے زبان پہ لگا لیں، کہ پانی نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ وہ کہتی ہے میری خالہ کو 24 گھنٹوں میں 1 کپ پانی پینے کی اجازت ہے۔ اب اگر وہ اسی طرح کوئی ٹوٹکا پڑھ کے تو 1.5 لیٹر پی بیٹھے تو یہ پانی جو زندگی کی سورس ہے اسی انسان کے لیے نقصان دہ۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوتا ہے، لیکن ویسے بھی ہر چیز کے اندر اعتدال ضروری ہے۔ کچھ عرصے تک تو یہ تھراپیز آپ کو کام دیں گی، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آپ کے لیے الٹا مشکل کا سبب بنے گی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ جب پانی پیئے مثلا تو ایک دم انڈیلے نہیں، انڈیلنے سے پرہیز کریں۔ مصنون طریقہ کیا ہے؟ 3 سانس میں پینا، اور اس کو بھی جیسے گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں، یعنی جیسے کھا کے پیتے ہیں اس طرح پیئیں، ٹھیک؟ ایک ہوتا ہم تیزی سے پی جاتے ہیں، تیزی سے نہیں پی، رائٹ؟ گھونٹ 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 کر کے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کے ہونٹوں سے حلق میں جا پڑے، ٹیپ کھل گیا اور وہ ڈائریکٹ وہاں جائے، یعنی کہ آپ کی زبان اور آپ کا منہ جو ہے اس کا مزہ چکھے۔ اس طرح پینا زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن ہم لوگ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جلدی سے یہ کام کر لیں، جلدی سے وہ کر لیں، اور پھر بس کچھ اور کریں۔ پرہیز کے سلسلے میں ایک اور چیز ام منذر بنت قیس الانصاریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو بیماری سے اٹھے تھے اور کمزور تھے، ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ان سے کھانے لگے، اور علی رضی اللہ عنہ بھی کھانے کے لیے اٹھے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم ابھی کمزور ہو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو بیماری سے اٹھا ہے اس کے لیے حکم فرق ہے، وہی حلال چیز اس کے لیے انلمیٹڈ کھانے کی اجازت نہیں ہے، انلمیٹڈ تو کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرو۔ اور یہاں پر بیمار کے لیے حکم فرق آ گیا، یہ کھجوریں مت کھاؤ، ابھی تم کمزور ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماری میں غذا ایک تو قدرتی طور پر کم ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل اٹھ جاتا ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ پھر یہ کہ اگر بیماری ختم ہو گئی ہے اور کھانے کو دل چاہتا ہے تو بھی ایک دم کثرت نہ ہو، کھانے کی زیادتی نہ ہو، افراط نہ ہو، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کھانے سے رکے رہے۔ ام منذر کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر پکائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ لے لو، یہ تمہارے لیے مفید ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ہر غذا سوٹ نہیں کرتی، ہر ایک کے لیے ہر کھانا درست نہیں، تو اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے حالات اور ضرورت کے مطابق کھائیے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کی بہن کھا رہی ہے اور اس کو بہت فائدہ ہو اور وہ اس کے بہت سے فائدے بتا رہی ہے اور بہت اس کی تعریف کر رہی ہے، اور آپ کہیں اچھا تمہیں اس سے فائدہ ہو اور میں بھی کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے وہ بالکل ہی الٹ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو بے سوچے سمجھے نسخے نہیں آزمائیں، جی وہ اس سے اور موٹا ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو اس میں ویسے تو ظاہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے، جو بھی کوئی طبیب ہو یا کوئی سیانہ جس کو بولتے ہیں وہ ہو، اس سے مشورہ کریں، لیکن یہ جو بلڈ گروپ کا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی مفید، کارآمد، آزمودہ چیز ہے کہ ایٹ لیسٹ غذاؤں میں اپنے اوپر ان چیزوں کی کمی کر لیں جو آپ کے بلڈ گروپ کے حساب سے فائدہ مند نہیں، کیونکہ بہت طویل تجربے کے بعد یہ ریسرچ بھی سامنے آئی ہے۔ صہیب فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور خشک کھجور تھی، روٹی اور خشک کھجور جیسے چھوارے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جاؤ اور کھاؤ۔ میں خشک کھجوریں کھانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خشک کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے، یعنی اس مرض میں خشک کھجور ٹھیک نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں، جو آنکھ دکھ رہی ہے اس کی طرف سے نہیں۔ اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی۔ کھانے کے لیے ہم سب کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پرہیز کی بات سمجھ آتی ہے، بیماری میں خاص طور پر پرہیز، جو چیز نقصان دہ ہو وہ نہ استعمال کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو تو ہم ایز اٹ از لے سکتے ہیں۔
پھر بلا وجہ کی دوائیوں سے پرہیز. کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانے کا شوق ہوتا ہے, تسکین ہوتی ہے ان کو دوا کھا کے. اچھا, کچھ بچوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ بڑے شوق سے دوا کھاتے ہیں, جہاں کہیں کوئی دوا دیکھتے ہیں وہ کھانے کے لیے مانگتے ہیں, کیونکہ اب کئی طرح کے فلیور بھی شامل کر دیے گئے دواؤں میں. کوئی وہ سیرپ پی جائیں گے, کوئی گولیاں کھا جائیں گے, تو اکثر یہ مسئلے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ. کچھ بچے ان کو بہت مشکل ہوتی ہے دوا پلانے میں, وہ نہیں پیتے, ان کے بھی مزاج فرق ہوتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی تکلیف میں فوراً دوا نہیں لینی چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ غذا سے علاج کریں, پرہیز سے کام لیں, اور اگر نہیں علاج ہو رہا, نہیں تکلیف ٹھیک ہو رہی تو دوا لیں, اور وہ بھی ضرورت کی لیں, اور کثرت سے پرہیز کریں. جی, بار میں گئی تھی کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس, تو وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہ پہ کچھ لکھ کر لگایا ہوا تھا. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہر دوا زہر ہے یا عنقریب زہر بن جائے گی. اس نے مجھے بہت فائدہ دیا کہ بلا وجہ جو سر درد ہوا تو دوا کھا لی, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھاتے رہتے تھے. لکھ لیں اس کو, کیونکہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, انہوں نے مجھے کوئی دوا ریکمینڈ کی, تو میں نے کہا اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. وہ کہنے لگے ٹو بی ویری آنےسٹ, ہر دوا کے سائیڈ افیکٹس ہیں. یعنی کوئی اگر یہ کہے بھی نا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں, تو یہ ماننے کی بات نہیں. ہر دوا کے, کیونکہ دوا ہے نا, اور خصوصاً ہماری دوائیاں جو بنتی ہیں سب اسٹینڈرڈ ہی ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ جو کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں اور جو پروسیسڈ ہوتی ہیں بہت زیادہ. ایک تو ہوتا نا کہ کوئی جڑی بوٹیاں ہیں یا کوئی غذائی سے ملتی جلتی دوائیں, اور ایک یہ ہے کہ ان کو اتنے پروسیسز سے گزارا جاتا ہے اور اس کو کلرز شامل کر لیے جاتے ہیں کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر دوا زہر ہے یا عنقریب زہر بن جائے گی, کیونکہ جب اس کی کثرت ہو جائے گی, زیادہ وہ آپ کے جسم میں اس کی کوانٹٹی ہو جائے گی, تو وہ زہر بن ہی جائے گی. ہر دوائی کے ساتھ ایک لٹریچر ہوتا ہے نا اس کی ڈبی میں, وہ ضرور پڑھ لیا کرے, کیونکہ ایک دوا کے اس لٹریچر میں لکھا ہوا تھا کہ اچانک یہ دوائی چھوڑنے سے جو دوائی کھانے والے وہ خودکشی کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جب دوا چھوڑے بھی تو سٹیپ بائی سٹیپ چھوڑیں, ایک دم نہیں چھوڑے. جی, آپ بولیے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوکھ میں درد ہوتا اور بہت شدید ہو جاتا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درد شروع ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. ہمیں اندیشہ ستانے لگا, لوگ بھی خوف زدہ ہو گئے, اور ہمارے خیال کے مطابق آپ کو ذات الجم کی شکایت تھی, نمونیا جس کو بولتے ہیں. چنانچہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دوا ٹپکا دی, جس سے آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی. طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کے منہ میں دوا ڈالی گئی ہے. آپ نے اس کا اثر محسوس کیا. آپ نے فرمایا, تمہارا خیال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر اس بیماری کو مسلط کیا, حالانکہ اللہ اسے مجھ پر کبھی بھی مسلط نہیں کرے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, گھر میں میرے چچا کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہ رہے جس کے منہ میں دوائی نہ ڈالی جائے. یعنی ان سب نے مل کے میرے منہ میں ڈالی ہے, اب ان کے منہ میں بھی ڈالی جائے. ٹھیک, یعنی حتیٰ کہ کوئی شخص بے ہوش ہو یا بعض امراض ایسے ہیں کہ اس میں دوا دینے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے. اس لیے بہت سے ڈاکٹر سائن لیتے ہیں کہ آپ راضی ہیں اس پر. خصوصاً سرجریز میں تو آپ دیکھیں کہ سگنیچر کرنے پڑتے ہیں, اور ڈسکلیمرز ہوتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر کچھ ہو گیا تو آپ خود ہی ذمہ دار ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے. دوسرا, بلا ضرورت دوا سے اجتناب کیا جائے. السلام علیکم. یہ واقعی ہر دعا جو ہے وہ اس میں زہر کا اثر ہوتا ہے. مجھے 1 سال تک ڈاکٹر نے اسٹیرائڈز دی تھی, حالانکہ میں سیکھتی رہی کہ مجھے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہے, لیکن الحمدللہ میں نے اسی دوران قرآن پاک شروع کر دیا تھا یہاں پہ, اور آپ بلیو کریں کہ میں نے 1 سال تک اسٹیرائڈز کھائے ہیں. میری سکن ساری خراب ہو گئی تھی. میں یہاں آتی تھی, میرے پاؤں میں چھالے ہوتے تھے, لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ میں چھٹی نہ کروں. عجیب طرح کا مجھے سکون ملتا تھا. اور اس کے بعد جب سکن کی زیادہ پرابلم ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی, اسکن اسپیشلسٹ کے پاس, تو وہ تو سر پیٹ کے رہ گئے کہ تم نے کھایا کیا ہے. میں نے اپنی رپورٹس دی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو ساری رپورٹس ٹھیک ہے, تمہیں کیوں دی. اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کرتی کیا ہو. میں نے کہا میں قرآن پاک پڑھتی ہوں. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ یہ آپ قرآن کی بدولت بچے ہیں, اور آج الحمدللہ مجھے کوئی بھی تکلیف اس طرح کی نہیں ہوتی, اور الحمدللہ میں کام کر رہی ہوں. کبھی بھی ایک ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر, اور ہم بڑی بڑی ڈگریز دے کے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ فورن ریٹرن ہے, اور اتنے انسان ہے, وہ کتنے بھی سنسیئر ہو, بھول بھی ہو سکتی کسی سے. اور ایک اور چیز یاد رکھیے, جب کسی بھی دوا کے کھانے سے کوئی ریئیکشن فیل ہو رہا آپ کو, آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہو رہی یا سکن پہ یا کسی بھی طرح, تو فوری طور پر مزید کنسلٹ کر لینا چاہیے. پھر موسموں کے اثرات کا خیال رکھنا چاہیے. سخت سردی اور سخت گرمی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاط اور پرہیز, گھر, لباس, خوراک, تمام چیزیں موسم کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہوں. یعنی پرہیز صرف کھانے کا نہیں بلکہ انوائرنمنٹ کو بھی اپنے حسب حال کرنا چاہیے.
بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی نہ ہو کہ انسان سونے لگ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے. کچھ لوگ اتنی ہیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ جرسی کے بغیر باہر نکل جاتے ہیں اور بیمار ہو کے واپس لوٹتے ہیں, تو بھی ٹھیک نہیں. تو احتیاط بہتر ہے, اعتدال بہتر ہے. ہر شخص کو اپنے مزاج کو, اپنے جسم کو, اپنی ضروریات کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں بڑھ چال نہیں کام دے گی کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی, اس نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو میں کیوں پہنتا ہوں. تو کسی کی نقالی مت کرے, اپنے مزاج اور اپنے بدن کو سمجھے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے جیسے موسموں کے اثرات کی بات کی نا, تو سردی سے بچیے جب سردی زیادہ ہو, گرمی سے بچیے جب گرمی زیادہ. اسی طرح اگر بہار کے موسم میں آپ کو کسی خاص پودے سے الرجی ہے یا اور کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر وبائی اور متعدی امراض. متعدی کس کو کہتے ہیں؟ کنٹیجس, جو دوسرے کو لگ جائے. جیسے فعل لازم اور فعل متعدی ہوتا ہے. متعدی کون سا ہوتا ہے؟ جو مفعول طلب کرتا ہے نا. تو اسی طرح متعدی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو ایک سے آگے دوسرے کو جا پہنچتی ہے. امراض پھیلنے کے موسموں خصوصاً برسات اور گرمی میں خصوصی حفاظتی تدابیر کرنا, مثلا پانی کے ذخائر صاف رکھنا, رہائشی علاقوں کے آس پاس مچھروں, مکھیوں اور دیگر کیڑے مکوڑوں کی امکانی افزائش کی روک تھام کے لیے ادویات وغیرہ چھڑکنے کا انتظام کرنا, اور اپنے تمام گرد و پیش کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنا. گلے سڑے یا پہلے سے کاٹ کر رکھے ہوئے پھل یا سبزیاں کھانے سے پرہیز کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یہاں پر حفاظتی ٹیکوں کی بات کی گئی ہے جس کے میں پرسنلی سخت خلاف ہوں. اس لیے میں کسی کو بھی یہ مشورہ نہیں دیتی کہ وہ بچوں کو یا بڑوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں. کئی لوگ فلو شاٹس لیتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. اگر آپ اس پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بذات خود بچوں کے اندر کتنی ڈسیبلٹیز پیدا کر دیتے ہیں. اس کا علاج کچھ اور ہو سکتا ہے. یعنی ایسی چیزیں ان ٹیکوں میں شامل کی گئی, کیونکہ مجھے کسی نے اتنی بڑی کتاب دی تھی, وہ ابھی یہاں نہیں ہے, میرے پاس کینیڈا میں دی تھی, اور میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کے اوپر ان ٹیکوں کے لگانے کے بعد کے ری ایکشن دیکھیں. بعض اوقات نفسیاتی مسائل ہو جاتے ہیں, بعض اوقات جسمانی طور پر. ایک بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے صحت مند انسان کو خواہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے, جس سے کئی اور بیماریاں پیدا ہو جاتی. میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں, آپ اپنی ریسرچ خود کر لیجئے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نہ ڈاکٹر ہوں, نہ حکیم ہوں, نہ طبیب ہوں. لیکن جو میں نے سطحی طور پر تھوڑا بہت پڑھا ہے اور جو جانا ہے اور جو دیکھا اور تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے, اس کے بعد میں یہ مشورہ ضرور دیتی ہوں. میری بات صرف مشورے کی حد تک ہے, کوئی حکم نہیں اور کوئی انسٹرکشن نہیں, لیکن اس پر آپ خود مزید ریسرچ کیجئے. جو حفاظتی ٹیکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تازہ یہ جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی نا کٹی ہوئی سبزیوں کی, تو یہ جیسے پیاز کے بارے میں آتا ہے, تو جو کاٹ کے اگر پیاز کو رکھا ہوا ہو نا تو وہ بہت زیادہ بیکٹیریا کو اپنے طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ فل پیکٹ آف بیکٹیریا بن جاتا ہے. جی, تو اگر اس کو سہولت کے لیے پیاز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں جی, اور وہ استعمال فریج میں بھی نہیں رکھنی چاہیے, اسی وقت فریش کٹے اور اسی وقت فریش پیسٹ بنا کے. تو وہ سارے جراثیم جو ماحول میں ہوتے ہیں نا وہ پیاز اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. جی, حفاظتی ٹیکوں پہ بات کی ہے نا کہ اس کے اوپر ایک ہمارے جاننے والی تھی ایک لڑکی, وہ جا کر گھروں میں پولیو کے ڈراپس بھی پلاتی تھیں, اور انہوں نے اور جو ان کی ٹیم کی ایک لڑکی تھی انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی, اور پھر جو ان کے ہیڈ تھیں انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں اس میں یہ باتیں, اس میں کافی چیزیں تھیں جو ان کو سامنے آئی. تو ان کی جو ہیڈ تھی نا اس نے بھی اس بات کو مانا کہ یہ جو پولیو کے ڈراپس پلائے جا رہے ہیں, یہ جو ہماری فیمیلز میں اور میلز دونوں میں انفرٹیلیٹی کی جو چیز آ رہی ہے وہ ان ڈراپس کی وجہ سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد تھوڑی سی اور تحقیق کی تو یہ واقعی میں ایسا تھا. انہوں نے جب یہ چیز چھوڑی تو اس تھوڑی سی انہوں نے آبزرویشن بھی سٹارٹ کی, اور کافی لوگوں سے پوچھنے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے بہت زیادہ افیکٹس ہیں, اثرات ہیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اثرات ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. السلام علیکم, مجھے ہارمونل ڈس آرڈر کا پرابلم تھا, تو جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے سب سے پہلے انہوں نے یہی کوشچن کیا کہ آپ کا جو حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس تھا وہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھی کہ شاید کیا ہوا ہے, پھر بھی پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے. تو انہوں نے مجھے یہ چیز اس وقت بتائی کہ عام طور پہ یہ جو ہارمونل ڈس آرڈر لڑکیوں میں اور مردوں میں بھی عام طور پہ اب زیادہ ہونا شروع ہو گئے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کورس کمپلیٹ مسٹ کروانا چاہیے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہی ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو فرٹیلیٹی کی ایج ہے وہ کتنی ارلی ہو گئی ہے. 7 to 10 ایئرس کی ایج میں بھی بچوں کو پیریڈز ہو رہے ہیں. اگر ارلی فرٹیلیٹی شروع ہو گئی ہے تو ارلی ختم بھی ہو جائے گی. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, اور فرٹیلیٹی جو پیریڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ 30s میں مینوپاز شروع ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہی.
تو اس طرح کے بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جو غلط غذائیں، غلط دوائیں اور غلط طرز زندگی جو ہے اس سے کئی ایک اور نفسیاتی، جسمانی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال میرا کام صرف آپ کو ایک راہ دینا ہے، آپ ریسرچ خود کیجئے، خود جانیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ جہاں تک وبائی متعدی امراض کا تعلق ہے تو اس میں احتیاط تو لازم ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تکلیف جب ہی آتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مریضوں کو الگ رکھنا، کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑنے پر صحت مند انسانوں کو ایسے علاقے میں جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس احتیاط سے مراد مریضوں سے نفرت نہیں بلکہ ایمان کا بچاؤ ہے، کہ اگر وہی بیماری لگ جائے تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس مریض سے لگی ہے اور تقدیر پر ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ آگے میں اس بات کو مزید واضح کروں۔ تقدیر پر ایمان، اسلام نے متعدی امراض کے بارے میں ایک عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ جاہلیت میں لوگ بیماری کو متعدی قرار دیتے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے اس کے اندر کچھ چیز ہے، یہ طاقت ہے اور یہ دوسرے کو کچھ کر سکتی، یعنی وہ جرمز یا بیکٹیریا یا جس سے بھی وہ پھیل رہی ہے، خود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ کوئی بھی وائرس صرف اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورۃ التوبہ 51۔ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر رکھی۔ اس پر ہمارا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو۔ نہ کوئی بیمار ہمیں کچھ بیمار کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی فضا وبا کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اللہ کا اذن ہے کہ ہمیں وہ لگے تو پھر لگ جائے گی۔ تو کسی کو دیکھ کے نفرت نہ کرے، کسی کو دیکھ کے خوف میں مبتلا نہ ہو کہ اچھا میں نے بیمار کو دیکھ لیا اب تو یہ مجھے بھی لگ کے رہے گا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، حتیٰ کہ موت بھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ چیز انسان کو بہادر بناتی، یہ چیز انسان کے اندر توکل کو مضبوط کرتی اور بلا وجہ کے خوف، اندیشے، ہم اور غم سے بچاتی۔ اس کی حفاظت کے لیے وہ دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، الحمدللہ الذی عافانی۔ بالکل، یعنی جب انسان کسی بیمار کو دیکھے تو بس ایک دعا پڑھ لے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس بیماری سے جس میں اس کو مبتلا کیا، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا عدوى، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، حسب نسب میں آر دلانا۔ نمبر 2، میت پہ نوحہ کرنا۔ نمبر 3، بارش کو ستاروں سے منسوب کرنا۔ اور نمبر 4، بیماری کو متعدی سمجھنا۔ یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے، ان کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی، وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک اونٹ خارش زدہ ہوا اور اس نے 100 اونٹوں کو خارش میں مبتلا کر دیا، تو پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا؟ اللہ کے اذن سے خارش زدہ ہونا، پھر اس سے آگے پہلا۔ لیکن جب تک اللہ نہ چاہے تو وہ آگے نہیں لگ سکتی بیماری۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے مجھے بیمار کیا، جیسے ہم یہ نہیں کہتے نا کہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ایسے ہی کیا نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے بیمار کیا مجھے، یہ تم سے لگی ہے مجھے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو اپنے آپ کو مریض سمجھے اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کہیے ذرا ایک دوسرے کو، کہیے، ایکٹیویٹی کیجیے تھوڑا سا۔ اب آپ بتائیے مجھے یہ جملہ کیسا ہے؟ اس میں شرک کی بو بھی آتی ہے اور جو ریلیشن شپ ہے اس میں بھی خرابی آتی ہے، بد اخلاقی بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ کہنا تم نے مجھے شفا دی، تمہاری وجہ سے شفا ملی مجھے، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین کا حصہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی سے بیماری نہیں لگتی تو پھر ہم اس کے گلے جا لگے، کیا کریں؟ احتیاط برتیں۔ کیوں احتیاط برتیں؟ کیونکہ یہ تدبیر میں سے، اور توکل کس پر رکھیں؟ اللہ پر۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ میں کھڑی ہوگی، یعنی کہ 40 ڈگری اگر ہے اس وقت ٹیمپریچر باہر اور میں کھڑی ہوگی تو مجھے سن برن ہوگا، تو ہم کہیں نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا مجھے۔ آپ کو جہاں جہاں احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا احتیاط آپ کریں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ ہو جائے تو آپ کسی کو بلیم نہیں کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ہی کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی طرف سے متعدی نہیں ہوتی۔ دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، خارش کا زخم اونٹ کے ہونٹ یا اس کی دم کی جڑ میں ہوتا ہے اور یہ تمام اونٹوں کو خارش لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہی، پھر فرمایا، اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ جس سے لگا آگے تو پہلے کہاں سے آئی؟ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی،
सफर का महीना मनहूस नहीं होता, ला अदबा वला तियरा, और न इंसान की रूह उल्लू बनकर अपना किसास तलब करती। यानी ये भी अरब जाहिलियत का एक अकीदा था कि उल्लू जो बोलता है वो दरअसल किसी मरे हुए इंसान की रूह होती है जो अपना किसास मांग रही होती कि मेरा खून का बदला दो। अल्लाह ने हर नफ्स को पैदा किया है, उसकी जिंदगी और मौत लिखी, उसकी मुसीबतें और रिस्क सब लिख दिया, तो ये तकदीर में से। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी तिरमिज़ी की शरह तोहफतुल अहवज़ी में कहते हैं कि इस्लाम ने इस नजरिए यानी बीमारी के मुतअद्दी होने को बातिल करार दिया है, क्योंकि जाहिलियत में लोग ये ख्याल करते थे कि बीमारी फी जाती ही मुतअद्दी होती है, एक से दूसरे को खुद ही लग जाती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आगाह फरमाया कि हकीकत ऐसे नहीं है, अल्लाह ही है जो बीमार करता है और बीमारी को उतारता है, और शिफा भी वही देता है। व इदा मरिदतु फहुव यशफीन। अब ताउन की बीमारी है, जैसे इसके बारे में हदीस में आता है कि जहाँ ताउन हो वहाँ मत जाओ, और जो ताउन वाले इलाके के लोग हैं वहां से ना निकले। ये सब एहतियात और तदबीर में से है, वरना जिस तक आना है, जिस बस्ती में ताउन फूटा वो कहाँ से फूटा, कहीं से तो नाजिल हुआ ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी जगह के मुताल्लिक तुम सुनो कि वहां ताउन फैला हुआ है तो वहां मत जाओ, लेकिन अगर किसी जगह पर यह वबा फैल जाए जहां तुम पहले से मौजूद हो तो वहां से मत निकलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताउन से बचकर राह फरार इख्तियार करने वाला ऐसे है जैसे मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करने वाला, और मैदान जंग से भागना कैसा है, कबीरा गुनाह। तो ताउन जैसी बीमारी के बारे में भी इंसान का अकीदा क्या होना चाहिए कि सिर्फ उसी वक्त लगेगी जब अल्लाह चाहे। अच्छा, ये जो ख्याल है अल्लाह चाहेगा तो होगा वरना कुछ भी नहीं होने का, ये आपको कैसा इत्मीनान देता है? थोड़ी देर सोचिए। हर तरह के बिला जरूरत गैर जरूरी अंदेशे, खौफ सब निकल जाते हैं, खाली ज़हन हो जाते हैं आप, फिर आपका फोकस बढ़ जाता है नमाज में भी, जो भी काम आप करते हैं, और एक अंदर इत्मीनान और राहत होती है कि अगर अल्लाह को मंजूर है तो मैं बच के कहीं भाग नहीं सकती। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, कहीं नहीं भाग के जाना, तेरे पास आना है, सारी खैर तेरे हाथ में है, इसलिए मैं तुझसे खैर का सवाल करती। तो बचना भी है तो अल्लाह ही से बचाव की दुआ मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, ये एक अजाब है, अल्लाह ताला जिस पर चाहता है भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको मोमिनों के लिए रहमत बना दिया है। ताउन क्या है? अजाब, लेकिन मोमिनों के लिए अजाब नहीं है। यानी आप देखिए ना, जब हम कहे ताउन अजाब है और वो किसी मुसलमान बस्ती पर आ जाए तो हम कहेंगे इन पे अजाब उतरा, क्या कहेंगे? ये जो हमारी गुफ्तगू है ना, उसको दुरुस्त करने के लिए ये सारा इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसी गलतियां बहुत करते हैं। अगर किसी शख्स को आप किसी खास बीमारी में मुब्तला देखें तो आप क्या कहें? ये अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है, ये हक है हमें कहने का? नहीं, वो बीमारी उसके लिए क्या है, हमने पढ़ा है ना, बीमारी में खैर है, मोमिन के लिए बीमारी में खैर है। ताउन मोमिनों के लिए रहमत है, अजाब नहीं है, अजाब नाफरमानों के लिए है। अगर किसी शख्स की बस्ती में ताउन फैल जाए और वो सब्र के साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए हुए वहीं ठहरा रहे तो होगा वही जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, तो होगा वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है, और अगर वो फौत हो जाए उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। तो ताउन का लगना भी तकदीर का हिस्सा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मुल्क शाम की जानिब सफर किया तो रास्ते में उन्हें खबर मिली कि शाम में ताउन की वबा फैली हुई है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों में ऐलान कर दिया कि मैं सुबह ऊंट पर सवार होकर वापस मदीना मुनव्वरा लौट जाऊंगा, तुम भी वापस चलो। तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा कि अल्लाह की तकदीर से फरार इख्तियार किया जाएगा, आप क्यों जा रहे हैं वापस, उधर ही चले। हजरत उमर ने कहा, काश ये बात किसी और ने कही होती। हाँ, हम अल्लाह की तकदीर से फरार इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ही की तकदीर की तरफ, ये भी तकदीर है। क्या तुम्हारे पास ऊंट हो और तुम उन्हें लेकर ऐसी वादी में जाओ जिसके दो किनारे हो, एक सरसब्ज शादाब और दूसरा खुश्क? क्या ऐसी बात नहीं कि अगर तुम सरसब्ज किनारे पर चराओगे तो वो भी अल्लाह की तकदीर से होगा, और खुश्क किनारे पे तो भी अल्लाह की तकदीर में से होगा। इतने में अब्दुर्रहमान बिन औफ आ गए। वो अपनी किसी जरूरत की वजह से पहले उस वक्त मौजूद नहीं थे। उन्होंने बताया, मेरे पास इस मसले से मुतल्लिक इल्म है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया जब तुम किसी सरजमीन में वबा के मुतल्लिक सुनो तो वहां न जाओ, और जब ऐसी जगह वबा आ जाए जहां तुम खुद मौजूद हो तो वहां से मत निकलो। इस पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की हम बयान की और वापस हो गए, चले गए मदीना की तरफ। यानी पहले तो उन्होंने इज्तिहाद से काम लिया और फिर उसके बाद हदीस भी उसके मुवाफिक आ गई और इत्मीनान के साथ वो उस रास्ते पे चल पड़े। इससे क्या पता चलता है? नहीं समझ आई बात? अब तकदीर में उलझ गए होंगे, असल मसला तो पीछे चला गया। खुलासा क्या है इस बात का कि जहां बीमारी हो वहां
احتیاط کے ساتھ. مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں, نرس ہیں, تو بھی اپنے گلوز پہنے, احتیاط کریں, اس میں حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ تکلیف آ جائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اسی سے آئی, وہ آپ وہاں نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تب بھی آ جاتی. اور اگر کہیں بیماری موجود ہو تو وہاں سے بھاگنا, جیسے سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے نا دوسرے پارے کے آخر میں, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے, حالانکہ وہ ہزاروں میں تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مر جاؤ, سب کو مار دیا. تو کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا, کوئی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا. ہاں, ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں اللہ نے جو عقل سمجھ علم دیا ہے اس کے مطابق ہم مختلف تدبیریں کرتے رہیں اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. ابن قیم فرماتے ہیں مجموعی اعتبار سے تعاون زدہ زمین پر داخل ہونے کی جو ممانعت ہے تو یہ احتیاط اور پرہیز اختیار کرنے کا حکم ہے, جو پیچھے آپ کو بتایا گیا نا کہ پرہیز اور احتیاط یہ بھی اسلام کے طریقوں میں سے. حضرت علی کو کیوں کھجورے کھانے سے روکا, دوسرے شخص کو کیوں خوش کھجور سے روکا, یہ کیا تھا, احتیاط, پرہیز. ٹھیک, اس کا کانسیپٹ ہے. لیکن یقین اور ایمان کیا ہوگا کہ پرہیز کے باوجود بھی بیماری آ جائے گی, مگر مجھے کرنا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا کہ وہاں مت جاؤ یا وہاں سے مت بھاگو, تو یہ بھی تو اسی حکم میں سے ہے نا. تو ہم کس چیز کے پابند ہیں, حکم کے پابند ہیں. فرمایا کہ یہ احتیاط اور پرہیز ہے. ہاں بولیے. یہ تکلیف ایمان اور کہ بیماری اللہ کی طرف سے, یہ انسان کے کاموں کو بھی جاری رکھتا ہے. اب جیسے پچھلے دنوں لاہور میں ڈینگی بخار تھا تو بہت سے لوگ ڈر کے مارے جا ہی نہیں رہے تھے, اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر جائیں گے تو بخار ہو جائے گا. پھر کچھ سال پہلے اسی طرح سوائن فلو کا جو تھا وہ ہوا تھا, تو اس رمضان میں مکہ میں جو لوگ آتے ہوتے تھے وہ آدھے لوگ ہو گئے تھے کہ وہاں جا کے ہمیں سوائن فلو ہو جائے گا, تو لوگ جو ہے وہ اس خوف سے جو ہے وہ جاتے نہیں. تو یہ ایمان جو ہے نا کہ جو وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی ہے, وہ انسان کے کاموں کو جاری رکھتا ہے, انسان رکتا نہیں. اور ہلاکت کے اسباب کے سامنے پیش ہونے کی ممانعت ہے. تعاون والے علاقے سے جو فرار نہ ہونے کا حکم دیا گیا تو یہ حکم توکل اختیار کرنے, اللہ کی تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا ہے. پہلی ممانعت یعنی ایسے علاقے میں داخل ہونے کی وہ آداب سکھانے اور تعلیم دینے سے متعلق ہے. ادب سکھایا گیا کہ بیماری کے ساتھ کیسے ڈیل کرو, کہ جہاں ہلاکت کے اسباب ہے وہاں نہ جاؤ, لا تقتلوا انفسکم. اور دوسری ممانعت جو ایسے علاقے سے نہ نکلنے کی ہے تو وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی. کہ اللہ تعالیٰ اب ہم یہاں ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم یہاں سے نہیں نکلے تو ہم تیرے حکم پر عمل کریں گے, خواہ ہمارا دل کتنا ہی گھبرا رہا ہو, کہ ہم توکل کرتے ہیں. اور وہ جو اندر ہے اور ابھی بیمار نہیں اور بھاگ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پھر بھی وہاں رک رہے ہیں. کئی اس کی وجوہات اور بھی حکمتیں ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے, کہ ہمیں یہاں سے اب جانے کا حکم نہیں ہے, ہمیں ادھر ہی رہنا ہے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جب وائرس سے جاتے ہیں تو جو ویک ہوتے ہیں ان کو زیادہ اٹیک ہوتا ہے, تو اگر وہ کمزور لوگ بیمار ہیں تو ان کو دیکھے گا کون, اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ کون پڑے گا, دفنائے گا کون. اگر وہ سب بھی بھاگ نکلے وہاں سے تو صحت مند مت بھاگے وہاں سے, وہ اللہ پہ توکل کرے. اگر اللہ نے آپ کے حصے میں نہیں بیماری لکھی تو انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوگی, لیکن جو کام اللہ نے وہاں آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کو کرنا ہے. تو بیماری کے علاقے میں تو نہیں جانا, لیکن جہاں بیماری ہے وہاں یہ نہیں سمجھنا کہ ضرور مجھ پہ بھی آ جائے گی. بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری سوچ سے بھی ہوتا ہے. جب ہم ایک خاص انداز میں سوچنے لگتے ہیں نا, میں بیمار ہو جاؤں گی, ایسا ہو جائے گا, تو پھر باڈی جو ہے اسی کے مطابق ریئیکٹ کرنے لگتی ہے اور وہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے ایک طرح سے اس بیماری کو. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص وہاں سے نہیں نکلتا اور بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا تو تعاون زیادہ علاقے میں تعاون سے بیمار ہونے والے کیسے ہیں, شہید ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاون کی وبا میں مرنے والے اور شہداء آئیں گے, یعنی شہداء کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہو جائے گا. تعاون والے کہیں گے کہ ہم شہید ہیں, تو کہا جائے گا کہ ان کے زخم دیکھو, اگر ان کے زخم شہداء کے زخموں کی طرح مہک رہے ہوں تو یہ شہداء میں شمار ہو کر ان کے ساتھ ہوں گے. جب دیکھا جائے گا تو ان کے زخم شہداء کے زخموں کے مشابہ ہوں گے. اسی طرح جزام, سیدنا سرید بن سوید سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جزام کے مرض میں مبتلا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ, ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے. جزام معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے, کوڑ, لیپرسی جس کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ہاتھ مڑ جاتے ہیں, اس پہ زخم وغیرہ ہوتے ہیں. اور السلام علیکم, یہ لیپرسی ہاسپٹل پنڈی ہے, اس میں میں گئی تھی. تو میرا بیٹا جو ڈاکٹر ہے وہ پہلے والنٹیئر کرتا ہے, جب بھی ابھی چھٹیوں میں آتا ہے ادھر جاتا ہے. اس کے بارے میں میں بتانا چاہتی ہوں. پنڈی کا ایریا گلاس فیکٹری کے پتہ نہیں کون سا علاقہ کہلاتا ہے, اور اگر آپ جائیں تو کافی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, لیکن جیسے ہی ہاسپٹل کے اندر جائیں ایسا لگتا ہے آپ کسی UK میں یا کسی ایسی جگہ آ گئے. بہت بڑا اور صاف ستھرا ہاسپٹل ہے. 2 جرمن لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو اس کو رن کر رہی ہیں.
زیادہ وہاں جا کے جو میں نے دیکھا اور سیکھا, وہاں پر ایسے پیشنٹس ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے یہاں کے لوگوں کا یہ حال ہے, حالانکہ مسلمانوں نے کہ وہ اپنے مریضوں کو داخل تراکی کا نام سے ایڈریس غلط لکھوا دیتے ہیں تاکہ ان سے رابطہ نہ کیا جائے. اور وہاں پر وہ پیشنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پری پارٹیشن سے پہلے کہیں ہاسپٹل ہے اور بہت پرانے پیشنٹس بھی ہیں, اور میں نے ان پیشنٹس کو دیکھا ہے جس کے مطلب جھڑ جاتا ہے نا جسم کی انگلیاں ڈی شیپ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ. وہاں پہ جو ٹیکنیشین تھا سب سے پہلے میں اس کو ملی, جو ریسپشن پہ بندہ تھا, اس کا بھی جیسے ناک بھی بالکل فلیٹ ہوا تھا اور چہرے سے مطلب بہت عجیب سی اس کی لک تھی, لیکن اتنا بااخلاق انسان تھا وہ, کیونکہ وہ لیپریسی کا پیشنٹ تھا. پھر جب وہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اس کو ٹریننگ دے کے اپنے ہی ہاسپٹل میں جاب دے دی. وہ کہتی ہیں کہ لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں, اور وہ جو کرسچنز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہونا چاہیے. پھر ٹیکنیشین تھا, اس کی 2-3 انگلیاں نہیں تھیں, اور اسی طرح اس کی ٹانگوں کی بھی ڈی شیپ تھا, تو وہ ایک سہارے سے چلتا تھا, لیکن اس کو ٹیکنیشین انہوں نے بنایا. جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کو جاب دی. اور اسی طرح جو تھوڑے پیشنٹ ہوتے ہیں, جیسے مثلا جس کو تھوڑی بیماری ہو, اس کو پھر وہ لوگ باہر کہیں نہ کہیں, جیسے میرے بھائی کی ورک شاپ ہے اس میں ایک انہوں نے رکھوایا. پھر الحمدللہ اس کو پیچھا کرتی رہی, دیکھتی رہی. لیکن یہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ اندر سے توڑ دیتی ہے نا, کیونکہ ایسے لگتا ہے جیسے دوسرے کو بھی لگ جائے گی, اور اس کی جسم کی حالت چینج ہو جاتی ہے, ویسے نہیں رہتی, نہ شکل, نہ ہاتھ, نہ کچھ اور. اور پھر ایک چیز یہ بھی اس ہاسپٹل کی مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ان پیشنٹس کے لیے پیچھے کی طرف, کیونکہ مسلمان ہیں سارے, اور ایک پورا ایریا ایسا بنا دیا کہ جو پیشنٹ ٹھیک ہو گئے اور جن کو لوگ نہیں آتے لینے یا ملنے, تو وہاں پر ان کو رہائش دی ہوئی ہے, مسجد ہے ان کی, اور وہ سب ایز اے فیملی رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ ہم مسلمانوں کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے. السلام علیکم. بیماری لگنے کے حوالے سے ایک میرے ساتھ واقع ہوا کہ ہماری ایک عزیزہ کی ڈیتھ ہو گئی, ان کو یرخان تھا, اور ان کی ڈیتھ پتہ نہیں کس وقت ہوئی تھی, ہمیں بہت دیر سے پتہ چلا, لیکن سارا دن گزر گیا, ان کو نہلانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کہ چونکہ ان کو ہیپاٹائٹس سی تھا شاید, تو یہ لگ جائے گا, تو کوئی ان کو نہلانے کے لیے نہیں آ رہا تھا. پھر دی اینڈ انہوں نے رات کو ہمیں کال کی کہ آپ اگر نہلا سکتی ہیں آ کے, میں اور میری بھابھی. لیکن اپنے ایمان کی کمزوری میں کئی مہینے یہ سوچتی رہی کہ مجھے ہو تو نہیں گیا یرخان, مجھے اثر تو نہیں آ رہا میرے اوپر. لوگوں نے اتنا کہہ کے اتنا دماغ پختہ کر دیا کہ ایسا ہوگا, اور مستقل مجھے لگتا رہا کہ بس یہ لگ تو جائے گی, نہلا تو رہے ہیں, یہ فرض ادا کر دیں, لیکن یہ لگ جائے گی ہمیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ میں نے بچانا تھا, بھی نہیں ہوا. اصل میں ایسی باتیں جو ہے یہ وہم سے بھی تعلق رکھتی ہے, تو انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر وہم بیماری بن جاتا ہے. اس لیے اسلام نے اتنا ایمان کو پختہ کیا انسان کے کہ وہ پرامن طور پر اپنے جو بھی کام کاج ہیں ان کو کرتا رہے, اور بہت سی فکر افکار سے جان چھوڑائے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا, یہ بھی احتیاط کے تقاضے میں سے تھا. اسی بارے میں ایک اور ارشاد ہے, فرمایا, بخاری کی روایت ہے, جزامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے, یعنی اس کے ساتھ اس طرح مکس اپ نہ ہو, احتیاط لازم ہے. ایک اور موقع پر فرمایا کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو, کیونکہ بعض اوقات نگاہوں سے بھی کچھ اثرات انسان کے اندر آتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ وہم اور ایک خوف اور ایک ہم میں اگر انسان کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے, تو وہ جیسے بہن بتا رہی ہیں کہ وہ ان کو فکر رہی کئی مہینے تک کہ کہیں ہیپاٹائٹس میں مبتلا نہ ہو جائیں, اس لیے انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تدبیریں بتائی جا رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر بہت وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اندر. تو مجذوم سے دور رہنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو نفرت کی جائے یا ان سے بھاگا جائے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, بیسیکلی یہ سد ذریعہ کے طور پر. سد ذریعہ کا مطلب معلوم ہے, یعنی ایمان بچانا مقصود ہے یہاں, کہ کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ اس سے بیماری لگی. لیکن احتیاط, تدابیر, توکل کے باوجود اگر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر اس پر انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے مختلف چیزوں سے جو نقصان دہ ہو, اور علاج کروانا چاہیے. اصل میں اللہ نے بیماریاں تو اتاری ہیں, کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے, تو بیماری تو ہوگی, لیکن بیماری میں رویہ کیسا ہو, پھر اسی بات پر لاؤں کہ آپ کو غم, غصے, خوف, تکلیف, بیماری کے موقع پر ہم ریئیکٹ کس طرح کریں, کتنے شکوے شکایت کریں اور کتنا رونا دھونا کریں, اور کیا طریقہ اور کون سا اخلاق اور کون سی تدابیر اختیار کریں, یہ اس سے تعلق رکھتا. یہ جو بھی فرانا پر بتایا جس ہاسپٹل کا, وہاں پہ کالج کے زمانے میں اکثر جاتے تھے ویسے ہی ان لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے. تو یہ جو حدیث ہے نا جس کے بارے میں ہے کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو, تو اس کا میں نے پریکٹیکلی وہ کیا, کیونکہ جب ہم لوگ تو سامنے ہاسپٹل کی سائڈ پہ ہوتے تھے, جب انہوں پیچھے ایک دفعہ میں لے کے گئے, وہاں پہ ان کے چھوٹے بچے بھی تھے, اور پھر تو وہ مریض ہم سے تو بہت اچھی طرح ملتے تھے نا,
اور بہت خوشی کے ساتھ, اور حالانکہ ایک جیسے تھا اس کا پورا فیس یہاں سے نہیں تھا. تو اب ہم ان کے سامنے جیسے بہت اچھی طرح ہم کوشش بھی کر رہے تھے, لیکن ایک نیچرلی انسان کے اندر جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, تو کئی دن تک حواس کے اوپر رہا. ابھی بھی میں سوچتی ہوں تو وہ حالانکہ 15 سال پرانی بات ہے, لیکن اس کا کام پہ بہت اثر پڑتا ہے. جی دوسری طرف سے بھی دیکھیے کہ جب آپ کسی کو اتنی دیر تک دیکھیں گے تو کیا ہوگا, وہ کہتے کہ شاید آپ اس کو بیڈ لکس دے رہے ہیں, یا وہ کانشیس ہوگا, کیونکہ انسان کا دل نہیں چاہتا نا کہ ایسی حالت میں کوئی اس کو دیکھے. تو زیادہ دیر تک نہ دیکھنے کی اس میں 2 طرفہ حکمت ہے. یہ جس لیپروسی ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے, اس کے باہر گارڈز بھی ہوتے ہیں. وہ مریض کا بھی رویہ ہوتا ہے نا, ہر طرح کے مریض ہیں, کچھ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اپنی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر بھیک مانگنے کا بھی طریقہ یہ کہ دوسروں کو خوفزدہ کر کے, منہ کے آگے ہاتھ کر کے, اور اپنی اوپر سے سکن اتار کے دوسروں کے اوپر پھینکتے ہیں کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی, ہمیں پیسے فوراً دو. ایکسپلائٹ کرتے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی بیماری اگر آ جائے تو پھر علاج بھی کرانا چاہیے. علاج کرانا منع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو علاج کیا کرو, اللہ کے بندو علاج کیا کرو. اسامہ بن شریح کہتے ہیں کچھ بدوی آئے, انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہم علاج کر لیا کریں, ہمیں علاج کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا علاج کیا کرو. بلا شبہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی مگر اس کی دوا پیدا کی ہے, سوائے ایک بیماری کے. وہ کون سی؟ بڑھاپا. اس حدیث میں بڑھاپا ہے. غیر داء واحد الحرم. موت تو موت ہے نا, وہ بیماری تھوڑی ہے. پھر یہ کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں. ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو زخمی ہو گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو فلاں کے طبیب کو بلا کر اسے دکھاؤ. لوگوں نے اسے بلایا, وہ آیا تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علاج اسے کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ نے زمین میں کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ رکھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہیں, ہمیں پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بھی اتاری اس کی شفا بھی اتاری. جو جان لیتا ہے سو جان لیتا ہے, جو ناواقف رہتا ہے سو ناواقف رہتا ہے, جو جاہل ہے سو جاہل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی, علم بھی دی, حکمت بھی دی. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کا شکر گزار ہو. اللہ کو ایسے لوگ قطعاً پسند نہیں جو بے عقل رہے, نہ سمجھ رہے اور غور و فکر سے کام نہ لے اور اپنے دماغ کو استعمال نہ کرے. قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. ایسے لوگ جانوروں کی طرح, مویشیوں کی طرح, ان سے بھی گئے گزرے, ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. تو کسی انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری جہالت ہے. جہالت امراض میں سب سے بڑا مرض ہے. لا علمی, نا سمجھی. عام طور پر ہم محنت سے بچنے کے لیے, محنت سے جی چرانے کے لیے کیا کہتے ہیں, میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ میں کر نہیں سکوں گا. اس قسم کے منفی خیالات کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, نہ آپ علم کا حق ادا کرتے, جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سیکھ پاتے, یا دوسروں کے بارے میں یہ زیوم کر لینا کہ یہ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کے بارے میں بعض اوقات ہم ایسے کامنٹس دیتے رہتے, یہ تو بالکل بے وقوف ہے, اس کو نہیں سمجھ آئے, تم تو فیل ہی ہو کر رہوگے, تم نہیں کر سکتے. اللہ نے کسی کو اس طرح بے وقوف نہیں پیدا کیا, ہم خود ہی بے وقوف بنے رہتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں, ذہنی کمزور ہو سکتے ہیں, بچپن سے کچھ لوگوں کو جیسے اور ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں تو ذہنی طور پر بھی کچھ لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں, وہ صاف پہچانے جاتے ہیں. وہ تو مکلف بھی نہیں, جو مجنون ہے یا کم عقل ہے تو مکلف بھی نہیں. جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور دنیاوی معاملات میں اس کی عقل بہت کام کرتی ہے, لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے یا کچھ سمجھنے کی بات ہوتی ہے وہاں وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, کہ یہ صرف اسکیپزم ہے اور ایک جرم ہے. انسان کو مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے. جہالت کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس میں تکلیف ہے, تو وہ تکلیف اٹھائیں گے تو اجر ملے گا نا. اس ریوارڈ کو یاد رکھیں جو طالب علم کے لیے ہے. علم کے راستے پہ چلنا, جنت کے راستے پہ چلنا ہے, تو جنت کا راستہ مشکل راستہ ہے. تو علم حاصل کرنے کی مشقت سے بھاگے نہیں, چاہے وہ کوئی بھی علم ہو. اور دین کا علم آپ کو کوئی بھی نفع مند علم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو بلا شبہ حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بن جائے. تو مسنون علاج خواہ روحانی ہو یا جسمانی, اس کا اصل سورس اور منبع الہام اور وحی الہی. وحی الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سے علاج سکھائے گئے,
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کئی چیزوں کی سمجھ ڈال دیتا ہے، اور وہ کس کے دل میں ڈالتا ہے؟ جو دلچسپی لیتا ہے، جو شوق رکھتا ہے، جو محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. یہ جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں ان میں سے میجورٹی کیا ہے؟ اچانک وہ آئیڈیا اللہ نے دل میں ڈال دی. لیکن ایک عام انسان کے دل میں وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ سائنٹسٹ کے دل میں کیوں ڈالا اللہ نے؟ کیونکہ محنت کر رہا تھا، وہ دن رات لگایا تھا اس میں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، مشقت کریں گے، ہم ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے. تو اصل کمی ہمارے پارٹ پہ ہوتی ہے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، نہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنے میں، نہ اور مسائل کا. ہر شخص مسائل بتانے کے لیے تو بہت تیار ہے، بس وہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی مل جائے جس کو مسائل بتاتا رہے وہ، لیکن نہ اپنی عقل استعمال کریں گے اور نہ کچھ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ لکھیں گے کہ وہ مسائل کا حل بھی کہیں سے پڑھ لیں. بہت سے مسائل آپ کے ایسے ہیں جن کا آلریڈی حل کتابوں میں موجود ہے، چونکہ آپ جاہل ہیں اس لیے آپ کو پتہ نہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ بس کوئی حلوہ پکا کے لے اور آپ کھا لیں، اور خود محنت نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پڑھیں، اپنے آپ کو عادی بنائیں اور مختلف طرح کی کتابیں پڑھیں، سمجھیں، اور ہر دینی مسئلے کا حل موجود ہے. لیکن ہم پڑھتے نہیں، تو ہم کبھی اس سے پوچھتے کبھی اس سے فتویٰ شاپنگ کرتے رہتے ہیں، شاید یہ حلال کر دے یا وہ حلال کر دے، خود غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنا وقت اپنی ڈیزائرز کی تکمیل میں گزارنا چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور لوگ کچھ محنت کرے، کام کرے، اور ہمارا دل لگتا ہے، ہماری خواہشات، ہماری ڈیزائرز ہیں، ہم ان کے پیچھے چلیں. آج کی نوجوان نسل کیوں نکمی ہے، کیوں نہیں پڑھ پا رہی؟ میجورٹی کا حال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر ہاتھ میں موبائل ہے، قرآن کی بجائے موبائل ہر ہاتھ میں ہے، ہر دل خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو جب کوئی قوم خواہشات کے پیچھے چل پڑتی ہے اور محنت مشقت چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کہیں کی بھی نہیں ہوتی، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ ہوتی. تو اگر آپ ینگ ہوتے ہوئے بیمار ہیں یا مسائل میں گرے ہوئے ہیں تو پھر اس کے حل کے لیے خود کچھ ہاتھ پاؤں ماریے، کوشش کیجیے، اور جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بھی آسان کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ تندرست ہو جاتا ہے. اب علاج کے لیے ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دوا لیں گے، لیکن کچھ قدرتی غذاؤں سے علاج، اس بارے میں پہلے بھی کچھ بات ہوئی تھی، قدرتی غذاؤں سے علاج. کچھ چیزیں میں دوبارہ کچھ نئی اور کچھ پہلے والی دہرا دیتی ہوں تاکہ ہم سب سے پہلے آغاز کہاں سے کریں؟ اپنے مزاج کو سمجھیں، اپنی بیماری کو سمجھیں، اپنے بلڈ گروپ کو جانیں، اور صحیح غذا کا استعمال شروع کریں، پھر پرہیز کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ احتیاط برتیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلا حصہ پرہیز کا کریں، اور یہ جو مجزوم اور یہ طاعون اور یہ ساری بیماریوں سے احتیاط برتنے کا، اور پھر صرف بیماریاں نہیں بلکہ سردی گرمی سے بھی احتیاط برتنا. اور اب صحیح غذا کا استعمال، اگلا حصہ کیا ہے؟ صحیح غذا کا استعمال. تو اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذاؤں سے بھی علاج بتاتا ہے، جن کو ہم عام طور پر دیسی طریقے، گھریلو نسخے کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز شہد، ٹاپ آف دا لسٹ، جس کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں سے کسی دوا میں کوئی خیر ہے تو وہ شہد کے گھونٹ میں. تو شہد چمچ سے کھانے کے بجائے اس کو ڈرنک کرنا چاہیے. شربت عاصی، شربت یعنی جیسے گلاس یا باٹل میں شہد ہے تو اس کو پیئیں، اور ایک گھونٹ، ایک ماؤتھ فل. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ عادتاً ہفتے میں ایک دفعہ پی سکتے ہیں، دن میں تھوڑا سا پی سکتے ہیں، مہینے میں پی سکتے ہیں، لیکن حسب ضرورت اور حسب مزاج. کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا، زیادہ اس کو لیں گے. یعنی کسی بھی چیز کو شفا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر سب کچھ چھوڑ کے وہی کھاتے رہیں ہر وقت. تو کلو وشربو ولا تسرفو، اسراف اس میں بھی نہیں ہوگا، ہاں وہ شفا ہی کیوں نہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ شہد جو ہے یہ پاکیزہ رس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے، جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی، اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے، یہ چیزوں کو نقصان بھی نہیں دیتی. کچھ لوگ تو جہاں اسے گزر جائے وہیں کچھ نہ کوئی توڑ پھوڑ دیں گے، اس چیز کو دھکا دے دیں گے، کہیں ٹھوکر لگائیں گے، کہیں کوئی توڑ پھوڑ دیں گے، کہیں کچھ لکھ ہی آئیں گے اور کچھ نہیں، تو دیواریں ہی خراب کر دیں گے، کہیں گندے ہاتھ مل دیں گے، کہیں اور داغ دھبے لگا دیں گے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا، نہ وہ گندی چیز پسند کرتا ہے، نہ گندگی پہ بیٹھتا ہے، اور نہ گندگی پھیلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد پینے میں، پچنے لگانے میں، کپنگ ہجامہ، آگ سے داغ لگانے میں، اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، آگ سے علاج مت کرو. ایک اور روایت میں ہے مجھے داغنا پسند نہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پیٹ کی خرابی میں بھی شہد تجویز کیا تھا.
ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میرا بھائی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، یعنی شہد کا پینا خالص بھی ہو سکتا ہے اور اس کو پانی میں ملا کے پینا بھی مراد ہو سکتا۔ دوسری مرتبہ پھر وہ آ گیا تو آپ نے اسے پھر شہد پلانے کے لیے کہا، تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا شہد پلاؤ، اسے کہا میں نے ایسا ہی کیا لیکن کوئی شفا نہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے پھر شہد پلاؤ، چنانچہ اس نے پھر شہد پلا اور اسی سے تندرست ہو، پہلے وہ ڈیٹاکس ہو رہا تھا اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز ہے کھجور۔ جادو اور زہر کے علاج کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عجوا کھجور تجویز فرمایا جو کوئی صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لے اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ مثلاً آپ کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پہ جادو کر دے گا، کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں نا کہ جو ان کے گھر جاتا ہے جو ان سے ملتا ہے وہ اس پہ جادو کرتے ہیں، 7 کھجوریں کھا کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجوا جنت کے پھلوں میں سے اور اس میں زہر کے لیے شفا ہے۔ مثلاً آپ نے کوئی ایسی دوائیاں کھا لی ہیں جو زہر ہیں تو پھر اس کا تدارک کس سے کرے؟ کھجور کھانے سے، وہ آپ کا زہر دور کر دے گا، یعنی ڈیٹاکس کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالیہ کی عجوا میں شفا ہے، علاقے کا نام ہے، یا نہار عجوا کھجور کا استعمال زہروں کا تریاق ہے، یہ ٹھیک کرتا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے، برنی کھجور کا نام ہے، وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں، یعنی طیب کھانا ہے۔ دوسری چیز ہے جو، بارلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیا، سالن، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمائے، دلیا بھی بنایا، سالن بھی، ستو بھی اس کے، اور روٹی بھی بنا، یعنی کئی شیپ ہو سکتے، ریسیپیز تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دلیا جو باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اسے تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں۔ بیماری پہ اور بیماری کے بعد کی کمزوری، تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کا استعمال طب نبی میں قابل ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے اگر کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ دلیا بنانے کا حکم دیتے، جب وہ تیار ہو جاتا تو اسے کھانے کا حکم دیتے، فرماتے کہ یہ غمگین آدمی کے دل کو تقویت پہنچاتا ہے، ڈپریشن کا علاج بھی، اور بیمار آدمی کے دل کی پریشانیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی عورت اپنے چہرے سے میل کچیل کو پانی کے ذریعے دور کرتی، یعنی عورتیں چہرے کے بارے میں زیادہ کانشیس، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی انسان کو صاف کرنے والی غذا ہے۔ تو پھر آپ نے دوبارہ بھی کبھی بنایا کہ ایک دفعہ ختم؟ کیوں نہیں بنا سکتے ہاسٹل میں؟ بالکل بنا سکتے ہیں، اچھا قول ہے۔ شہد کے علاوہ ہر میٹھی چیز میں زہر اور زہر کے علاوہ ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ یہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں نا جو اللہ تعالیٰ دلوں پہ القاء کر دیتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سید عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی۔ دیکھیے تلبینہ بنانے میں دیر کتنی لگتی، آپ کہتے ہیں ہاسٹل میں نہیں بنا سکتے، مجھے پتا چلا آپ لوگ نوڈلز بناتے رہتے ہیں، تو جو نوڈل بنا سکتا ہے وہ دلیا بھی بنا سکتا ہے۔ آپ جو گھر سے بھون کے لے آئے اور اس کو تھوڑے سے بوائلڈ واٹر میں تھوڑا سا ملا کے اوپر سے شہد تھوڑا ڈال کے کھا لیں، بہترین ناشتہ۔ سید عائشہ بیمار کے لیے تلبینہ کو حکم دیتی اور اس کے لیے جسے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا، یعنی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس تلقین کے مطابق کیا کرتی؟ جہاں فوتگی ہوتی وہاں یہ بنانے کا حکم دیتی اور کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج بھی کم کر دیتا ہے، تو جو لوگ ہوم سک ہوں وہ تلبینہ کھانا شروع کریں۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی، عورتیں جمع ہو جاتی، پھر چلی جاتی، مگر گھر والے اور خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے، یعنی حضرت عائشہ کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی سکھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو سرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکانا، جسے اوگرا بھی کہتے ہیں۔ کسی کو پتا اوگرا کیا؟ اوکے، یہ کہتی ہے کہ مٹی کی ہانڈی میں اسپیشل قسم کا کدو بنتا ہے تو اوگرا کہلاتا ہے۔ دیکھیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بچہ میں کھانا پھینکتے نہیں تھے، ہم تو بہت ماڈرن ہو گئے نا تو کھانا ضائع کر دیتے۔ اچھا مثلاً کچھ کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر رات کو چاول بچ جائیں تو اگلے دن مرچ مسالہ لہسن نمک اور ڈال کے ان چاولوں کو بھون کے کھچڑی بنا لیتے ہیں، تو وہ پچھلے دن سے بھی زیادہ لذیذ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ چاولوں کی بھجیا سی بنا لیتے ہیں، جب آپ کے منہ میں پانی آتا ہے۔ اچھا اسی طرح کچھ لوگ اگر سالن بچ جائے اور روٹی بھی بچ جائے تو روٹی توڑ کے اس کے اندر ڈال کے پکا لیتے ہیں، اس کو اوگرا کہتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک، اور عربی میں اس کو سرید کہتے ہیں۔ عربوں میں تو بہت مشہور ہے یہ کھانا، وہ کتنا مزے کا بنتا ہے۔ یس یہاں تو سلو کوکر نہیں ہوتے،
تو جب میں کینیڈا میں تھی تو سلو کوکر ہوتا تھا نا, تو میں تو پڑھنا بھی ہوتا تھا اور ساتھ تھوڑی بہت کوکنگ کا, تو ساتھ ہی اس میں ناپ کے پانی ناپ کے چاول رکھ کے بند کیے, اور اگر چاول بچ گئے تو سالن بچ گئے تو اس میں ڈال کے مزید پھر اس کو اور دم دے دیا, تو وہ پہلے سے بھی زیادہ فریش اور سافٹ اور ویل کوکڈ اور بہت انرجی دینے والا بن جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اگر یہ خواتین کو آتی ہوں تو گھر کا بجٹ بہت لمٹس میں رہ سکتا ہے. ابھی لوگوں کے خرچے کیوں نہیں پورے ہوتے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی کپڑا خود سینا نہیں, ادھر جائے تو اس کو مرمت نہیں کرنا آئے گا, کھانا بچ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے, اس کو سنبھالنا نہیں آئے گا. تو نتیجہ کیا ہے؟ بس چیزیں پھینکی جا رہی, ضائع کی جا رہی ہیں, اور پھر کہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا. کیونکہ جو لوگ مال ضائع کرتے ہیں نا, ان کے پاس کنویں بھی ہونا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ اسراف کرتے ہیں, وہ ضائع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اقتصاد پسند ہے, درمیانہ روی. چاہے آپ دریا کے کنارے بیٹھے تب بھی جتنا ضرورت ہے اتنے پانی سے وضو کرو, تو یہ بخل نہیں ہے. ہمارے ہاں اس کو کنجوسی بتایا جاتا ہے, ضرورت کے مطابق استعمال کرنا, جبکہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ تلبینہ پکانے کا حکم دیتی ہے اور فرماتی ہیں کہ اگرچہ وہ مریض کو ناپسند ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. مریض دلیہ نہیں کھانا چاہتا نا, کھچڑی نہیں کھانا چاہتے, لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہے. کلونجی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, سیاہ دانے میں یعنی کلونجی میں سام یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے دانوں میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. خالد بن سعد نے بیان کیا کہ ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجود بھی تھے, وہ راستے میں بیمار پڑ گئے. ہم مدینہ واپس آئے, اس وقت وہ بیماری تھے. ابن ابی عتیق ان کی عادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ تم پر ان کالے دانوں کا استعمال لازم ہے. اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو, پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف یعنی ایک طرف سے قطرہ قطرہ ٹپکاؤ. کیونکہ حضرت عائشہ نے مجھ سے بیان کیا ہے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے. میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا موت. یعنی کلونجی کا تیل یا کلونجی کو پیس کے اس میں تیل ملا کے اگر ناک میں ڈالا جائے تو میگرین اور بہت سے سر درد اور کئی اور بیماریوں کا علاج ہے, کیونکہ بلاکیجز کھولتا ہے نا, تو اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ناک میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے, اور جو جن وغیرہ نکالتے ہیں وہ بھی ناک میں ڈالتے ہیں, پھر آنکھوں سے بہت آنسو آتے ہیں. اب اس میں بھی احتیاط برتیے, پھر اپنے مزاج کو دیکھیے اور اس کے مطابق ڈوز کم یا زیادہ کیجیے. یہ نہ ہو کہ کھانے کا چمچ بھر کے کلونجی تیل پی لے ڈوز, تو اس سے بیمار ہو سکتے ہیں. آب زمزم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے, یہ کھانے کا کھانا بیماری سے شفا ہے, تو اس کو بھی شفا کی نیت سے پیئے. بابرکت پانی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بابرکت اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے, ہم نے ڈول کھینچ کر پانی نکالا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور اس ڈول میں کلی کی, پھر ہم نے وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس انڈیل دیے تاکہ سارے کے اندر شامل ہو جائے. پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع یعنی سیر کرنے والا کہتے ہیں, یعنی اسے پی کے تسکین ہو جاتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے, بھوک ختم ہو جاتی, اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے تھے, یعنی ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. پھر اس کے علاوہ عام پانی بھی بہت اچھا, پانی صاف کرنے والا, لیکن پینا احتیاط کے ساتھ ہی چاہیے. بہت زیادہ مت پینا شروع کریں جتنا آپ کا جسم برداشت کر سکتا ہے, اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں, گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں. پھر بخار وغیرہ میں خصوصاً پانی مریض کے اوپر بھی ڈالا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی جب شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے فرمایا 7 مشقیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے گئے ہیں, یعنی پوری بھری ہوئی ہوں, اور وہ سب مجھ پہ بہاؤ تاکہ میں لوگوں کو کچھ عہد و نصیحت کی بات کروں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے ٹب میں بٹھایا گیا اور اوپر مشقیں ڈالنے شروع کی گئی, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ بس کر دیں. پھر آپ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے باہر نکلے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے, اور خصوصاً اگر کسی کو نظر لگ گئی ہو تو اس کو وضو کروا کے اس کے پانی سے مریض کے اوپر چھینٹے ڈالنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو 3 رات سحری کے وقت اس پر ٹھنڈا پانی بہایا جائے. پھر بخار دوزخ کی بھاپ ہے, فرمایا اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپنجنگ کرتے ہیں اور پانی کی پٹیاں لگاتے ماتھے وغیرہ پر. جابر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو سلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ نے دیکھا مجھ پر بے ہوشی تاری تو آپ نے پانی منگوایا, وضو کر کے اس کا پانی مجھ پہ چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا. طریقہ پتہ چلا, کوئی بے ہوش ہو تو کیا کرے, وضو کرے, پانی اکٹھا کرے اور اس پانی میں سے چھینٹا مارے مریض. پھر ہے مہندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم ہوتا یا پھنسی وغیرہ نکلتی تو اس جگہ مہندی رکھنے کا حکم دیتے, بھگو کے اس کا لیپ کر دیتے.
ابو رافع کی بیوی کہتی ہے جب ہمیں سے کسی کے سر میں تکلیف ہوتی تو آپ فرماتے جاؤ سینگی لگواؤ یعنی حجامہ کراؤ، اور ٹانگ میں تکلیف ہوتے تو فرماتے جاؤ اس پر مہندی لگاؤ، بس اگر کسی خاص حصے میں درد ہے تو اس جگہ پر بھی مہندی لگائی جا سکتی۔ سنا مکھی اور سنوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا اور سنوت اپناؤ، اس میں سام کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام کیا؟ فرمایا موت۔ کھمبی، کھمبی کس کو کہتے ہیں؟ مشروم، مشروم کی شکل کس سے؟ آنکھ کے ڈیلے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من کی اس قسم میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا، اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ کھمبی کے وہ دیکھیں نا، وہ مشروم ثابت، ہم تو عام طور کٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیلے کی شکل میں پھر پیچھے اسی طرح جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ ہوتا ہے، تو آنکھ کے لیے اس میں شفا ہے اس کے پانی میں۔ پھر پچنے سے علاج، کپنگ، حجامہ، سینگی لگوانا، یعنی یہ خون نکالنے کے مختلف طریقے۔ جابر بن عبداللہ نے مقنے کی عیادت کی جو تابعی تھے، پھر کہا میں تمہارے پاس سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچنے نہ لگواؤ، میں تمہارا علاج کرا کے جاؤں گا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پچنے میں شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا، پچنے لگانا یا آگ سے داغ لگانا، اور مجھے آگ سے داغ لگانا پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ سینگی لگوانا ہے اور عود ہندی کا استعمال کرنا۔ القسط البحری، القسط البحری، لاسٹ ٹائم جب سعودی عرب میں گئی ہوں تو وہاں میں کسی سے حجامہ کروانے کے لیے تو انہوں نے القسط البحری بھی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں۔ اور قسط جو ہے خاص طور پر گلے کی بیماریاں اور جو استما اور اس طرح کی جو تکلیفیں سانس کی بیماری ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور وائٹ سا سکوک ہوتا ہے ڈبیوں میں بند کر کے وہ دیتے ہیں، اصل شکل چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی سی ہوتی ہے، اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کو تیل وغیرہ میں ڈال کے لگایا بھی جاتا ہے درد کے مقام پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سینگی لگانے کا حکم فرمائیے۔ سینگی کا لفظ سینگ سے ہے، پہلے اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ کپس نہیں ہوتے تھے تو جو جانوروں کے ہارن ہوتے ہیں سینگ، اس سے خون چوس کر نکالا جاتا، اب بھی ایسے طریقے موجود ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں سینگی لگوائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے سر میں سینگی لگوائی، یہ درد سر کی وجہ سے آپ نے لگوائی تھی، ایک خاص جگہ پر آپ گئے تھے تو وہاں سے آپ کو یہ درد شروع ہوا تھا اس کے گھاٹ پر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے سر میں سینگی لگوائی آدھے سر کے درد کی وجہ سے جو آپ کو ہو گیا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کے پیش کیا، آپ نے اس میں سے کھا لیا، اس کے بعد آپ کو جب اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے آپ سینگی لگوا لیتے، یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مرض زیادہ ہونے لگے تو انسان اپنے جسم سے زہریلا خون نکلوا دے۔ ایک مرتبہ آپ سفر پر روانہ ہوئے، احرام باندھ لیا تو آپ کو کچھ اثرات محسوس ہوئے، آپ نے اسی وقت سینگی لگوا لی۔ لیکن سینگی لگوانے کی جگہ ہیں، کچھ سننا پوائنٹس ہیں اور کچھ بیماری کی جگہ پر بھی لگائی جا سکتی، یعنی عام طور پر جس کو کوئی خاص بیماری نہ ہو وہ صرف مصنوعی جگہوں پر لگوائے، دو کندھوں کے بیچ میں، لیکن ادروائز جہاں تکلیف ہو براہ راست اس جگہ بھی لگوائی جا سکتی، جیسے سر پہ۔ عبداللہ بن بحینہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں مقام لحی جمل میں اپنے سر کے بیچ میں سینگی لگوائی۔ ابن عمر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں سینگی لگواتے اور اسے ام مغیث کہتے۔ مغیث کا معنی مددگار، فریاد رس۔ ام مغیث کا معنی کیا؟ مددگار کی ماں، یعنی آپ وضاحت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ بہت مددگار چیز ہے، اٹس ہیلپ فل، اٹس ہینڈی۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سینگی لگوائی، گردن کی دونوں جانب، یعنی یہاں کندھوں کے پاس، رگوں پر اور کندھوں کے درمیان، یہ 3 جگہ جو ہے یہاں ان کو مسنون پوائنٹس کہتے ہیں۔ پھر سرین پر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ آنے کی وجہ سے اپنے سرین پہ سینگی لگوائی، پاؤں کی پشت پر۔ انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں اپنے پاؤں کی پشت پر تکلیف کی وجہ سے سینگی لگوائی۔ جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر گر پڑے، اس سے آپ کے پاؤں کا جوڑ متاثر ہو گیا، یعنی ہڈی ہل گئی، تو آپ نے موچ کی وجہ سے سینگی لگوائی۔ مسل پل ہو گئے یا جو بھی تکلیف ہوئی آپ نے اس پر بھی حجامہ کروایا، یعنی چوٹ لگنے پر بھی حجامہ کرایا جا سکتا ہے۔ کبھی بل پڑ جاتا ہے نا، یا کبھی موچ آ جاتی، یا ویسے سر درد شروع ہو جاتی، کوئی بھی اور تکلیف، یا طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی، تو ان سب چیزوں کے لیے یہ بہترین علاج ہے۔ لیکن غلط جگہ سینگی نہیں لگوانی چاہیے، یعنی شوق میں کہ وہ سر پہ لگوا رہا میرے بھی لگا دو۔ معمر کہتے ہیں میں نے سینگی لگوائی تو میرا حافظہ جاتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے میں بھی لقمہ دینا پڑتا تھا، اور انہوں نے اپنی کھوپڑی پر غلط جگہ پر سینگی لگوائی تھی۔ تو اس لیے ہر ایک کو ہر جگہ نہیں لگوا لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور نقالی میں تو ویسے ہی کوئی کام نہ کرے, اوریجنل کام ہونے چاہیے. دیکھا دیکھی بڑ چال جو نا یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. آپ کچھ کریں, اپنی کپنگ خود بھی کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے, اور ڈرائی کپنگ بھی کر سکتے ہیں. بہترین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاند کی 17, 19 اور 21 تاریخ کو سینگی لگوائے اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے چاند کا 17واں, 19واں اور 21واں دن ہے. میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا اس نے ہی کہا کہ اے محمد سینگی لگوانے کا اہتمام ضرور کرنا, تو جس نے ابھی تک نہیں لگوائی وہ سب لگوا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت دے, جمعرات کو سینگی لگوایا کرو اور کوشش کرو کہ بدھ, جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے روز سینگی مت لگوانا, اور پیر اور منگل کو سینگی لگوایا کرو, اس لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی اور بدھ کے روز ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا. ٹھیک ہے, کوڑ اور پھلبہری بھی بدھ کے دن یا رات کو ظاہر ہوتی. یہ جو ابھی جزام کی بات تھی نا, تو اس بیماری کے اترنے کا دن بھی کون سا ہے؟ بدھ. ہم عام طور پہ کہتے ہیں بدھ کم سد, جبکہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بدھ کے دن یہ تکلیفیں ظاہر ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے, خالی پیٹ, اور اس میں شفا ہے اور برکت ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے اور حافظہ تیز کرتا ہے. ادروائز کسی بھی وقت لگوائی جا سکتی بیماری کی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو بھی پچنے لگوائے. ابن عمر روزے کی حالت میں سینگی لگواتے لیکن بعد میں اسے ترک کر دیا اور رات میں سینگی لگوانے لگے. یعنی ڈیپینڈس کہ آپ کے مزاج کو کیا سوٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے, یہ کیا ہوگا, بی پی ہائی ہو, وہ سینگی لگوائے, کیونکہ خون کے جوش مارنے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے. جی حدیث میں آتا ہے. کئی لوگوں کو وہ ہو جاتا ہے نا, اسٹروک ہو جاتا ہے یا ان کے جو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ ایک دم بی پی کا شوٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسا محسوس ہو تو ہلکی پھلکی بھی اگر سینگی لگوا لیں گی تو خون کا جو جوش ہے وہ ختم ہو جائے گا. نافع کہتے کہ ابن عمر نے کہا اے نافع میرے خون میں حدت پیدا ہو گئی ہے, اس لیے کوئی پچنے لگانے والا تلاش کرو, اگر ہو سکے تو نرم خو آدمی لانا. عمر رسیدہ بوڑھا یا کمزن بچہ نہ لانا, ان سے نہیں لگوانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسے ہی طبیب بن کر علاج کرے اور طب اور علاج معالجے میں مشہور نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. یعنی اناڑی سے علاج مت کرائیں, اپنی غلطی. اب یہ ہے کہ عورت کس سے سینگی لگوائے, عورت سے ہی لگوائے. ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینگی لگوانے کی اجازت چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو حکم دیا کہ انہیں سینگی لگائے. راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ جابر نے بتایا وہ ان کا رضائی بھائی یا نابالغ لڑکا تھا, لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر انسان مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتا ہے. پھر گائے کا دودھ اور گھی میں بھی علاج ہے. لوگ تو گھی سے بچتے ہیں, حالانکہ گھی بہت سی بیماریوں کو دور کرنے والا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو, لہٰذا تم گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ وہ ہر درخت سے چارہ حاصل کرتی ہے. یعنی جو گھوم پھر کے کھانے والے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں دودھ دینے میں. گھوم پھر کے جو چارہ کھاتے ہیں جانور جیسے بکریاں وغیرہ, تو ان کا دودھ زیادہ صحت مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دودھ شفا ہے اور اس کا گھی دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری. بیف جو ہے یعنی وہ صحت مند گوشت نہیں. حجاز میں چونکہ خشکی ہوتی ہے, خشک علاقہ ہے, اور گائے کے گوشت میں بھی خشکی ہوتی, تو اس کے گھی اور دودھ میں رطوبت ہوتی, تو اس لیے آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر گوشت کو بیماری اور دودھ اور گھی کو شفا قرار دیا. کیونکہ ڈیزرٹ میں ڈرائینس ہوتی ہے, لیکن پھر بات یہی ہے کہ اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ آپ کس زمین پہ رہتے ہیں اور کہاں کون سی چیز آپ کو سوٹ کرے گی. موسم کے اعتبار سے بھی چیزیں, مثلا اگر آپ سخت سردی کے موسم میں ستو پینے لگے گھول کے تو مشکل ہو جائے گی. حضرت عائشہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ, تاکہ ہمارا مریض ہمارے رب کے حکم سے شفا پائے. یعنی درد وغیرہ کو اس مٹی کے ساتھ بھی, تو مٹی بھی ایک طرح سے علاج ہے. پہلے تو بچے مٹی میں کھیلتے تھے تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہتے تھے, اب ہم مٹی سے بچا کر سمجھتے ہیں کہ علاج ان کا کر رہے ہیں یا ان کو صحت مند رکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کی ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو, یعنی کہ جو گوشت ہے اس کو پگھلایا جائے, پھر اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار منہ 3 دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیے. اور یہ علاج کسی نے کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صحت یاب ہوئی. کس طرح, یعنی جس حصے میں تکلیف ہے نا ٹانگ کے, تو جنگلی بکری جو ہے اس کی ٹانگ کے اسی حصے کو خوب اس کا سوپ بنا لیا جائے, خوب اس کو پگھلا کے یعنی ہڈی گوشت برابر کر لیا جائے اور 3 دن صبح نہار میں اس کو پیے. پھر قسط بحری ام قیس سے مروی ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی. اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی, گلے پڑ گئی ٹانسل سے, تو میں نے اس کا حلق دبایا